बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। फ़स्लुन फ़ी आथारिल मआसी। ये सिलसिला जिसकी ये पहली मजलिस है, ये मुख्तलिफ अहले इल्म की किताबों में से मुंतखब और नफ़ामंद फ़ुसूल पर तालीक़ की मजालिस हैं। यानी कि मुख्तलिफ किताबों में मौजूद बाज़ ऐसे अबवाब, बाज़ ऐसे चैप्टर्स जो कि इंतहाई कीमती और मुफीद होते हैं, उनको अलग से मुंतखब करके उन पर कोई मजलिस मुनाकिद करना, अ, ये एक इल्म की नशर व इशाअत का एक नाफ़े तरीका है। तो इन मजालिस में इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ किताबों से मुंतखब अबवाब के बारे में इंशाअल्लाह बात किया करेंगे। आज जो हमने फ़सल मुंतखब की है, ये इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की मशहूर किताब अद्दा वद्दवा, जिसको उर्दू में दवाए शाफ़ी कहते हैं, उसमें से एक मुख्तसर सी फ़सल मुंतखब की है जो कि गुनाहों के बुरे असरात के बारे में है। फ़स्लुन फ़ी आथारिल मआसी। और ये 3-4 सफ़हात हैं, लेकिन इंतहाई मुफीद और इंतहाई कीमती सफ़हात हैं। और इन बुरे आसार जो कि गुनाहों के नतीजे में मुरतब होते हैं, इनको जानने के इनको जानने के ज़रिए इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा सकता है। और इन चीज़ों को जानना इंसान के लिए गुनाहों से बचने में मुआविन होता है। तो हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वलिल मआसी मिनल आथारिल क़बीहतिल मज़मूमति वल मुदिर्रति बिल क़ल्बि वल बदनि वद दुनिया वल आखिरह मा ला यअलमुहु इल्लल्लाह। जो गुनाहों के असरात हैं, जो गुनाहों के क़बीह, बुरे और मज़मूम असरात हैं, और जो उनके नुकसानात हैं इंसान के दिल, इंसान के बदन और इंसान की दुनिया और आखिरत पर, वो इस कदर ज़्यादा हैं कि उनको अल्लाह ताला के अलावा कोई उनको नहीं जानता कि वो किस कदर ज़्यादा हैं। ये जो जुमला है, इसमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मासियत किसे कहते हैं। तो मासियत 2 तरह की होती है। मासियत में 2 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ तर्कु मा अमरल्लाहु बिही, उस चीज़ को छोड़ देना कि जिसको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तर्कु मा अमरल्लाहु ताला फ़िअलहु, जिस चीज़ को करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको तर्क कर देना, ये मासियत है। और दूसरा फ़िअलु मा नहल्लाहु अन्हु, उस चीज़ को करना जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। गुनाह जो है वो इन 2 तरह का होता है। या तो उस काम को करना कि जिसको करने से अल्लाह ताला ने मना किया है, या उस काम को छोड़ देना कि जिसको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फिर ये दोनों अक़साम, यानी कि जो काम करना था वो बाज़ औक़ात ज़ाहिरी अमल होता है जो इंसान ने अपने जिस्म के ज़रिए करना होता है। कभी वो अपने हाथ के ज़रिए करना होता है, कभी वो अपने पाँवों के ज़रिए करना होता है, कभी वो अपने बाकी जिस्म के अज़ा के ज़रिए करना होता है, और कभी वो बातिनी अमल होता है जिसका ताल्लुक इंसान के क़ल्ब के साथ होता है। तो वो काम जो करने के हैं वो इन दोनों किस्म के हो सकते हैं। बाज़ औक़ात उसका ताल्लुक इंसान के बातिन के साथ होता है, बाज़ औक़ात उनका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर के साथ होता है। मिसाल के तौर पर ईमान, ईमान जो है ये वो चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और इसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर के साथ है या बातिन के साथ है। तो ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक इंसान के बातिन के साथ है। इसी तरह यकीन है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, ईमान वालों की मोहब्बत है, और अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। बाकी जो चीज़ें जो अमालुल कुलूब कहलाती हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और इनका ताल्लुक इंसान के बातिन के साथ। और बाज़ चीज़ें वो हैं कि जो जिनका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर के साथ है और अल्लाह ताला ने उनके करने का हुक्म दिया है, जैसे नमाज है, और जिस तरह इंसान का सदका करना है, ज़कात अदा करना है वग़ैरह।
تو یہ تو وہ ہو گئی چیزیں کہ جو کرنی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ کام بھی بعض اوقات ان کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں قسمیں کون سی چار قسمیں ہو گئیں؟ انسان نے اپنے دل سے جو کام کرنے تھے اور انسان نے اپنے دل سے جو کام نہیں کرنے تھے. اگر اس نے وہ کام کیے جو نہیں کرنے تھے تو یہ معصیت ہے، اگر اس نے وہ کام نہیں کیے جو کرنے تھے تو یہ معصیت ہے، اور پھر اپنے بدن کے ذریعے اگر وہ کام کیے جو نہیں کرنے تھے تو یہ معصیت ہے، یا وہ کام کیے جو نہیں کرنے تھے تو یہ معصیت ہے. تو معصیت جو ہے وہ یعنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بات اسی لیے کرنی ضروری ہے یا سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید گناہ صرف وہی ہوتا ہے جو کوئی کام کیا جائے، تو کسی کام کو ترک کر دینا اس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا. تو حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کر رہا یہ معصیت ہے. اور اگر انسان سوچے تو کون انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا کر سکتا ہے، جو بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اسی لیے المعاصی سے مراد یہ دونوں چیزیں ہیں، انسان کا وہ کام ترک کر دینا جس کو کرنا تھا، یا وہ کام انسان کا کر لینا کہ جس کو نہیں کرنا تھا. تو یہ جو گناہ ہیں، پہلی بات اس پہلے جملے کے اندر یہ ہے کہ ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثَارِ، ان کے کئی اثرات ہوتے ہیں. معصیت اور گناہ ایسا نہیں ہے کہ بس انسان نے گناہ کر لیا اور بس ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کو اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ قبیحۃ، القبیحۃ، وہ آثار انتہائی قبیح ہیں، انتہائی برے اثرات ہیں. اور المذمومۃ، اور مذموم ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت مذمت کی ہے. اور المضرۃ، انتہائی نقصان دہ ہیں. گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات کوئی پسندیدہ نہیں ہیں، وہ انتہائی قبیح، انتہائی مذموم اور انتہائی نقصان دہ ہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کے نقصان ہیں، گناہوں کے جو برے اثرات ہیں، ان کا اثر کس چیز پر پڑتا ہے، اس کا نقصان کس چیز کو ہوتا ہے؟ تو اس کا نقصان انسان کے قلب اور بدن کو بھی ہوتا ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کو بھی ہوتا ہے. یعنی کہ گناہوں کے جو برے اثرات ہیں یہ انسان کے جس طرح دل کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کو بھی برباد کرتے ہیں. اور جس طرح یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اور پھر ما لا يعلمه الا اللہ، یعنی کہ یہ جو اثرات ہیں گناہوں کے برے اثرات، یہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ بات ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ یعنی کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ گناہوں کے اثرات ایک ایک کر کے ذکر کریں گے. سب سے پہلا جو انہوں نے برا اثر ذکر کیا ہے وہ ہے حرمان العلم. فمنہا، گناہوں کے برے اثرات میں سے ہے حرمان العلم، انسان کا علم نافع سے محروم کر دیا جانا. انسان کا علم نافع سے محروم کر دیا جانا. علم نافع سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نفع دے، وہ علم جس کا فائدہ انسان کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہو جائے، اور جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اس کو علم نافع کہتے ہیں. تو گناہوں کے نتیجے میں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. کیونکہ فإن العلم نور یقذفہ اللہ فی القلب، کیونکہ العلم تو در حقیقت وہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے. والمعصیۃ تطفئ ذلک النور، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی تاریکی ہوتی ہے جو علم کے نور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ پہلا نقصان ہے کہ گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته. ولما جلس الشافعي، جب امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے،
اور ان کے سامنے بیٹھے ان سے پڑھنے کے لیے، تو ان پر جب انہوں نے کچھ چیزیں قرات کی تو اعجبہ ما رأى من وفور فطنته، تو امام مالک رحمہ اللہ کو امام شافعی کی ذہانت پر بڑا تعجب ہوا، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، وتوقد ذکائہ، اور ان کی جو ذہانت تھی وہ دیکھ کر، وکمال فہمہ، ان کا فہم دیکھ کر، فقال، تو وہ کہنے لگے، امام مالک امام شافعی کو کہنے لگے، انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نور جو ہے وہ ڈال دیا ہے، تو فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، اس کو معصیت اور گناہ کی تاریکی سے بجھا نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گناہوں کی تاریکی سے اس نور کو بجھا دو۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی کے اشعار ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنے حفظ کے کمزور ہونے کی شکایت کی کہ مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، وقال اعلم بان العلم فضل، اور انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وفضل اللہ لا یؤتاہ عاصی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وہ گنہگار بندے کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو پہلا گناہوں کے نقصانات میں سے پہلا نقصان کیا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں انسان علم نافع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ومنها، اور اسی میں سے یہ ہے حرمان الرزق، کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وفی المسندی، اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ وقد تقدم، کہ انسان بعض اوقات اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، رزق کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں قناعت بھی ہے، اس میں دل کا اطمینان بھی ہے، اس میں دل کا غنا بھی ہے، اور اس میں انسان کا اللہ پر توکل ہونا بھی ہے، اس میں انسان کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا آسانی پیدا کر دینا بھی ہے، اس میں انسان کے لیے اس کے گھر والوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نصیب ہو جانا بھی ہے۔ رزق جو ہے وہ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے نتیجے میں انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَكَمَا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا رزق کو کھینچ لاتا ہے، تو فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ، تو اسی طرح تقوی کو چھوڑ دینا یہ فقر کو کھینچ لاتا ہے، کہ انسان کا دل فقیر ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر فقر طاری ہو جاتا ہے۔ اور فقر سے مراد بھی مال کا نہ ہونا نہیں ہے، بعض اوقات انسان مال سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل فقر والا ہوتا ہے، اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا اور انسان مالی طور پر تنگی کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ دل کا غنی ہوتا ہے، اس کے دل پر فقر طاری نہیں ہوتا۔ تو تقوی کو ترک کر دینا یہ فقر کو کھینچ لاتا ہے۔ تو فَمَسْتُجْلِبَ رِزْقُ اللَّهِ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي، اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھینچ کر لاتی ہو، جو گناہوں کو ترک کرنے جیسی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھینچ لائے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہو گیا کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ وَمِنْهَا، اور اسی طرح گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے، وحشۃ یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ، کہ وہ وحشت جو گنہگار اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے وحشت ہوتی ہے، اس کو نماز سے وحشت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے، اس کو خیر والی مجالس سے، مساجد سے، اس کو ان چیزوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس سے گھبراتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو وحشت ہوتی ہے، لا یوازنها ولا یقارنها لذة اصلا، یہ وہ جو گناہ کی لذت ہوتی ہے، یہ اس کے یعنی کہ جو گناہ کی لذت ہے، جو گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کو لذت نصیب ہوئی تھی، وہ لذت اس وحشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ وحشت اس لذت کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے۔
یعنی کہ گناہ کی لذت انسان کرتا ہے، وقتی طور پر اس کو کچھ لذت ملتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انسان کا دل اللہ کے ساتھ وحشت سے بھر جاتا ہے، وہ وحشت وہ اس گناہ کی لذت کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لَمْ تَفِ بِتِلْكَ الْوَحْشَةِ، اگر انسان کے لیے دنیا کی ساری جو مسرات ہیں اور دنیا کی جو ساری لذتیں ہیں وہ جمع بھی ہو جائیں، تب بھی وہ اس وحشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انسان اپنے اور اللہ کے درمیان وحشت پاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَحُسُّ بِهِ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ حَيَاتٌ، اور یہ چیز وہی شخص محسوس کرتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ زندگی باقی ہو، جس کے دل میں کچھ زندگی باقی ہو، جس کے دل میں کچھ حیات باقی ہو۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وحشت وہ اسی دل کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک دل پہلے ہی بالکل مردہ ہو چکا ہو تو اس کو پھر یہ وحشت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامٌ، مردہ جسم میں کوئی زخم لگایا جائے تو وہ زخم اس مردہ جسم کو کیا تکلیف دے گا؟ جب جسم مردہ ہوگا تو اس پر زخم لگایا جائے تو وہ زخم اس مردہ دل کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر ایک جسم، اگر ایک دل وہ گناہوں کی وجہ سے بالکل مردہ ہو چکا ہوگا تو پھر اس کو ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیوں محسوس نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کا دل پہلے ہی تاریک ہے اور اس کا دل پہلے ہی مردہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وحشت وہ محسوس نہیں ہوتی۔ فَلَوْ لَمْ يُتْرَكِ الذُّنُوبُ إِلَّا حَذَرًا مِّن وُقُوعِ تِلْكَ الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقِلُ حَرِيًّا بِتَرْكِهَا، اگر گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی اور سبب نہ ہوتا سوائے اس کے کہ انسان اس وحشت میں واقع ہونے سے بچ جائے، تو عاقل شخص جو ہے وہ اس کے لیے یہی وجہ کافی تھی۔ اگر گناہوں کا اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہ ہوتا کہ انسان کا دل وحشت سے بھر جاتا ہے اور انسان کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو صرف اگر یہ نقصان ہوتا تو یہ نقصان بھی کافی تھا گناہوں کو ترک کرنے کے لیے۔ وَشَكَا رَجُلٌ إِلَى بَعْضِ الْعَارِفِينَ وَحْشَةً يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ، کسی بندے نے بعض عارفین سے شکایت کی کہ میں اپنے دل میں وحشت پاتا ہوں، تو انہوں نے اس کو کہا اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنسی، اذا كنت قد اوحشتك الذنوب، اگر گناہوں نے تمہیں وحشت میں مبتلا کر دیا ہے تو فدعها اذا شئت واستأنسی، جب تم چاہو گناہوں کو ترک کر دو تو یہ وحشت ختم ہو جائے گی، اور الٹا اس کے عوض تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا دل لگ جائے گا، تو گناہوں کو ترک کر دو گے تو انس باللہ نصیب ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبِ أَمَرُّ مِنْ وَحْشَةِ الذَّنْبِ عَلَى الذَّنْبِ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اور انسان کے دل کے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ، دوسرے گناہ پر تیسرا گناہ، اس سے زیادہ انسان کے دل کے لیے کوئی چیز کڑوی نہیں ہوتی کہ ایک گناہ کی نحوست اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی وحشت، اور اس پر انسان دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ اس نحوست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، پھر انسان تیسرا گناہ کرتا ہے، اور یہ انسان کا دل جو ہے یہ وحشت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا نقصان ہے گناہوں کا۔ چوتھا نقصان وَمِنْهَا الْوَحْشَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَلَا سِيَّمَا أَهْلَ الْخَيْرِ مِنْهُمْ، ایک تو وحشت وہ ہے جو انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، ایک وحشت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر نیک لوگوں سے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے، اہل الخیر، کیونکہ انسان کے دل پر گناہوں کی تاریکی چھائی ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، انسان اپنے اور اہل خیر، علم والے لوگ، نیک لوگ، تقوی والے لوگ، ان سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ وَكُلَّمَا قَوِيَتْ تِلْكَ الْوَحْشَةُ بَعُدَ مِنْهُمْ وَمِنْ مُجَالَسَتِهِمْ، جس قدر یہ وحشت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسی قدر انسان اہل خیر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں اور ان سے جب دور ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَحُرِمَ بَرَكَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِمْ، ان سے فائدہ اٹھانے کی برکت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ وَقَرُبَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ بِقَدَرِ مَا بَعُدَ مِنْ حِزْبِ الرَّحْمَانِ، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے حزب سے، اللہ والے لوگوں سے جس قدر دور ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ شیطان کے گروہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔
وتقوى هذه الوحشة قد حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه. اب یہ وحشت بڑھتی چلی جاتی ہے، مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ وحشت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ یہ قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. پھر انسان کو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ انسان کو خود اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو خود اپنے آپ سے وحشت جو ہے وہ ہونے لگتی ہے. اور یہ چیز بہت سارے ان لوگوں کی حالت کا بیان ہے کہ جن کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی چکا چوند کی زندگی گزار رہے ہیں، شاید ان کی زندگیوں میں تو بڑی خوشیاں ہیں، بڑے رنگ ہیں، بڑی رونق ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دل کی دنیا بالکل تاریک ہوتی ہے، ان کی زندگیاں وحشت سے بھری ہوتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کبھی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی فاسق شخص، کوئی فاجر شخص، کوئی ملحد، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کتنا بھی اس چیز کا اظہار کیوں نہ کریں کہ ہماری زندگی تو بڑے خوشیوں سے، مسکراہٹوں سے اور موج میلے سے اور مستی سے بھری ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل وہ گناہوں کے نتیجے میں تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان یہاں تک کہ انسان خود اپنے آپ سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے. وقال بعض السلف، سلف میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ انی لاعصی اللہ فارى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میں اس کا برا اثر میں اپنے جانور اور اپنی بیوی تک میں دیکھنے لگ جاتا ہوں، یعنی کہ میرے جانور کا جو خلق ہے، اس کا جو اخلاق ہے، میری بیوی کا جو میرے ساتھ معاملہ ہے، اس میں مجھے اپنے گناہ کا اثر جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات فوراً ان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم ویسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہونے والے جو اثرات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اثرات سے محفوظ ہیں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے. اگلا جو نقصان ہے، کہتے ہیں وَمِنْهَا تَعْسِيرُ أُمُورِهِ عَلَيْهِ، گناہوں کے نقصانات میں سے اگلا نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ انسان کے معاملات کو اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں. فَلَا يَتَوَجَّهُ لِأَمْرٍ إِلَّا يَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونَهُ، جس چیز کا قصد کرتا ہے، جس چیز کا رخ کرتا ہے، اس چیز میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی، وہ چیز جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے. او متعسرا علیہ، وهذا كما ان من اتق الله جعل له من امره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من امره عسرا. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات میں سہولت پیدا کر دیتا ہے، آسانی پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح تقوی کو ترک کر دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات کو دشوار کر دیتا ہے. وَيَا لِلَّهِ الْعَجَبُ، تعجب کی بات ہے، کیف یجد العبد ابواب الخیر والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة علیہ وهو لا يعلم من أين أتي. انسان کس طرح یہ دیکھتا ہے کہ خیر کے دروازے اس پر بند ہوئے ہیں، اس کی جس چیز میں مصلحت ہے وہ راستے اس پر بند ہوئے ہیں، اس کے راستے، اس کے کام اللہ تعالیٰ نے دشوار کر دیے ہیں، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاموں کو اس کے لیے مشکل بنا دیا. وَمِنْهَا، اور اسی طرح گناہوں کے نقصانات میں سے ہے غلمۃ یجدها فی قلبہ حقیقتاً، وہ تاریکی جو انسان اپنے دل میں پاتا ہے. یحس بها کما یحس بظلمۃ اللیل البہیم اذا اظلم، اور انسان اس تاریکی کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح تاریک رات جب چھا جاتی ہے تو اس کی تاریکی انسان کو نظر آتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے. فتصیر ظلمۃ المعصیۃ لقلبہ کظلمۃ الحسیۃ لبصرہ، یہ بالکل اس کے دل کے لیے وہ تاریکی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح انسان کی آنکھ کے لیے باہر موجود تاریکی ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان تاریک کمرے میں ہو، اس کی آنکھ میں دیکھنے کی حس تو ہے، لیکن تاریکی کی وجہ سے اس کی آنکھ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح جس انسان کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے،
وہ دل تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے، انسان سے بصیرت چھن جاتی ہے، انسان سے فقاہت چھن جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی معصیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ نور ہے، وَالْمَعْصِيَةُ ظُلْمَةٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ تاریکی ہے، وَكُلَّمَا قَوِّيَتِ الظُّلْمَةُ ازْدَادَتْ حَيْرَتُهُ، جس قدر تاریکی مضبوط ہوتی ہے اسی قدر انسان اپنی حیرت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پر پاؤں رکھ رہا ہوں، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں، بصیرت سے عاری ہے اور بس جو ہے وہ تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَكُلَّمَا قَوِّيَتِ الظُّلْمَةُ ازْدَادَتْ حَيْرَتُهُ حَتَّى يَقَعَ فِي الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ وَالْأُمُورِ الْمُهْلِكَةِ، یہاں تک کہ انسان اس تاریکی کی وجہ سے بدعات میں، گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہلاک کر دینے والے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بالکل اس طرح کا اعمى خرج فی ظلمۃ اللیل یمشی وحدہ، جس طرح کوئی اندھا شخص رات کی تاریکی میں جو ہے وہ اکیلا چلتا جا رہا ہو، اب اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں کس چیز سے ٹھوکر کھاؤں گا اور کہاں پر جو ہے وہ میں کسی کھائی میں جا گروں گا۔ وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد، اور یہ جو تاریکی ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ انسان کی نگاہوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کا چہرے سے نور جو ہے وہ طاعت کا نور چھن جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر یہ جو منحوسیت ہے گناہوں کی یہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور اس سے مراد انسان کے رنگ کا سیاہ ہونا یا سفید ہونا نہیں ہے، بعض اوقات انسان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نور ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک شخص کا رنگ تو بڑا سفید ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی لعنت جو ہوتی ہے وہ طاری ہوئی ہوتی۔ تو یہ یہاں پر جو تاریکی ہے اس سے مراد یہ گناہوں کی تاریکی ہے، معنوی تاریکی ہے، اور یہ وہ ظاہری رنگ اس سے مراد نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق، جو نیکی ہے اس کے نتیجے میں 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اور دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، بدن میں قوت آ جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ لِلسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ ہے اس کا کیا ہے، اس کے نتیجے میں سوادن فی الوجہ، چہرے پر گناہ کی تاریکی چھا جاتی ہے، وظلمتن فی القلب، اور دل میں تاریکی ہو جاتی ہے، ووہنن فی البدن، بدن کمزور پڑ جاتا ہے، ونقصن فی الرزق، رزق جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، وبغضۃ فی قلوب الخلق، اور مخلوق کے دلوں میں بھی انسان کا بغض پیدا ہو جاتا ہے، مخلوق بھی انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ومنها، اور اسی طرح گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ ان المعاصی توہن القلب والبدن، کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے دل اور انسان کے جسم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اما وہنها للقلب فامر ظاہر، دلوں کو کمزور کر دینا گناہوں کا یہ تو معاملہ بالکل ظاہر ہے۔ بل لا تزال توہنہ حتی تزیل حیاتہ بالکلیہ، بلکہ گناہ تو انسان کے دل کو اس طرح کمزور کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل کی حیات کو، دل کی زندگی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر دل کی زندگی کو ختم کرنے سے مراد وہ دل کی ظاہری زندگی نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان مردہ تصور ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل مردہ دل ہے، اور نہ اس کو معروف لگتا ہے، نہ منکر اسے منکر لگتا ہے، اسے بلکہ الٹا منکر معروف لگنے لگ جاتا ہے، معروف جو ہے وہ منکر لگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے نتیجے میں انسان کا دل اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ وَأَمَّا وَهْنُهَا لِلْبَدَنِ، اور رہا گناہوں کا انسان کے جسم کو کمزور کرنا، تو فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ قُوتُهُ مِنْ قَلْبِهِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ قُوَّتُهُ مِنْ قَلْبِهِ، انسان کی جو مومن کی جو قوت ہے وہ اس کے دل سے آ رہی ہوتی۔ وَكُلَّمَا قَوِيَ قَلْبُهُ قَوِيَ بَدَنُهُ، جس قدر انسان کا مومن کا قلب قوی ہوتا ہے اسی قدر اس کا بدن جو ہے وہ قوی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيَّ الْبَدَنِ فَهُوَ أَضْعَفُ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ، اور رہا فاسق و فاجر شخص، وہ اس کا جسم بظاہر جتنا مرضی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ لگے وہ ضرورت کے وقت سب سے کمزور چیز ثابت ہوتا ہے۔
فتخونہ قوتہ احوج ما یکون الی نفسہ، اور اس کی یہ قوت اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس وقت اس کو سب سے زیادہ اس قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وتأمل قوة الأبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم۔ تم دیکھو کہ فارس اور روم کی سلطنت کے لوگ وہ جسموں کے اعتبار سے کتنے طاقتور تھے، لیکن عرب سے اٹھنے والے بھوکے ننگے مومنوں نے، مسلمانوں نے کس طرح ان کو جو ہے وہ مغلوب کر لیا، جن کے پاس کوئی دنیا کی بہت زیادہ سہولتیں بھی نہیں تھیں، جن کے پاس کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کے سامان بھی نہیں تھے، جسم بھی کمزور تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کی قوت سے ان مضبوط جسم والے فارس اور روم کی سلطنتوں پر کس طرح غالب آ گئے، اور ان کی قوت جو ہے وہ اس وقت ان کے کسی کام نہیں آئی۔ وَمِنْهَا، اور اسی طرح گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ حرمان الطاعہ، انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ گناہوں کی نحوست انسان سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتی ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةً إِلَّا أَنَّهُ يَصُدُّ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ بَدَلَهُ وَيَقْطَعُ طَرِيقَ طَاعَةٍ أُخْرَى فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ طَرِيقُ ثَالِثَةٍ ثُمَّ رَابِعَةٍ وَهَلُمَّ جَرًّا۔ اگر گناہوں کا اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہ ہوتا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم کر دیتے ہیں، ایک نیکی سے روکتے ہیں، پھر دوسری نیکی سے انسان کو روک دیتے ہیں، پھر تیسری سے روک دیتے ہیں، اگر گناہوں کا اس کے علاوہ اور کوئی نقصان نہ ہوتا تو یہی نقصان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے کافی تھا۔ فَيَنْقَطِعُ عَلَيْهِ بِالذَّنْبِ طَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ، ایک گناہ سے انسان کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، اور حالانکہ ان نیکیوں میں سے ایک ایک نیکی اس شخص کے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی تھی۔ ایک گناہ سے انسان کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا كَرَجُلٍ أَكَلَ أَكْلَةً أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها فالله المستعان۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھو کہ ایک انسان کوئی ایک کھانا کھاتا ہے اور اس سے وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ پھر اس کو کافی عرصہ جو ہے وہ اپنا دل پسند کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک وقت میں انسان نے اپنی لذت کے لیے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ 6 مہینے تک وہ کوئی اچھی چیز کھانے سے محروم رہا بیماری کی وجہ سے۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کئی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، کئی نیکیوں سے انسان سے کئی نیکیوں کی توفیق جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کئی لوگوں سے یہ بات منقول ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ میں فلاں نیکی نہیں کر سکتا، فلاں نیکی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا، تو وہ کہتے قیدت کا ذنوب، تمہارے گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں روک رکھا ہے، تمہارے گناہ جو ہیں وہ تمہیں فلاں عمل کرنے نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان سے نیکی کی توفیق گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہے۔ ومنها، اور انہی نقصانات میں سے یہ ہے کہ ان المعاصی تقصر العمر، کہ انسان کی عمر، اس کی برکت کو گناہ ختم کر دیتے ہیں، گویا کہ اس کی عمر کم کر دیتے ہیں۔ ہاں، وتمحق برکتہ، وتمحق برکتہ، اور یہ گناہ انسان کی زندگی کی برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ ولا بد، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر، جس طرح نیکی انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی فائدہ مند ہو جاتی ہے، نفع بخش ہو جاتی ہے، مفید ہو جاتی ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وقد اختلف الناس في هذا الموضع، لوگوں کا اس بارے میں، اس جگہ پر جو ہے وہ بعض لوگوں کا، علماء کا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں انسان کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فقالت طائفۃ، لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ نقصان عمر العاصی ہوا ذہاب برکتہ، نقصان عمر العاصی یعنی کہ گنہگار کی زندگی کا کم ہو جانا سے کیا مراد ہے؟ ہوا ذہاب برکت عمرہ ومحقها علیہ،
یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا حَقٌّ وَهُوَ بَعْضُ تَأْثِيرِ الْمَعَاصِي، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ گناہوں کے نقصانات میں سے بعض نقصان ہیں۔ وقالت طائفة، اور دوسرا گروہ علماء کا کہتا ہے بل تنقصه حقیقتاً كما ينقص الرزق، كما ينقص الرزق، بلکہ یہ گناہ اصل میں انسان کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں، جس طرح یہ گناہ انسان کے رزق کو جو ہے وہ کما ينقص الرزق، جس طرح گناہوں کے نتیجے میں انسان کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ فجعل اللہ سبحانہ للبرکۃ فی الرزق اسبابا تکثرہ وتزیدہ، وللبرکۃ فی العمر اسبابا تکثرہ وتزیدہ، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کے کئی اسباب مقرر کیے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت کے کئی اسباب مقرر کیے ہیں جن سے انسان کی زندگی میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، ان سے اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے۔ قالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ولا يمتنع زیادت العمر باسباب كما ينقص باسباب، جس طرح اسباب اختیار کرنے سے زندگی کا بڑھ جانا یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، اسی طرح اسباب کے نہ ہونے سے یا اسباب کے کمی کے اسباب اختیار کرنے سے زندگی کا کم ہو جانا یہ بھی کوئی ممتنع یا ناممکن نہیں ہے۔ والارزاق والاجال والسعادت والشقاوت والصحت والمرض والغنى والفقر، یہ تمام چیزیں، انسان کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا، اس کا صحت مند ہونا یا مریض ہونا، غنی ہونا یا فقیر ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں کہ جن چیزوں کے اسباب جو ہے وہ جن کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی وہ کبھی طویل ہوتی ہیں کبھی قصیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے چیزوں کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں۔ وقالت طائفۃ اخری، ایک اور گروہ جو ہے وہ کہتا ہے تأثیر المعاصی فی محق العمر انما هو بان حقیقت الحیات ہی حیات القلب۔ اب یہ ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو گناہوں کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے یہ اصل میں اس طرح ہے کہ انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ تو اس کے دل کی زندگی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تو مردار ہے، حالانکہ کافر تو زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ قرار کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کا دل مردہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہی ہیں، ان کو مردہ ہی سمجھو۔ تو فالحیات فی الحقیقت حیات القلب، اصل میں جو زندگی ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ وعمر الانسانی مدت حیاتی، اور انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کی زندگی، یہ اس کی جو زندگی کا عرصہ ہے ٹوٹل، وہ انسان کی عمر وہ ہے۔ تو فلیس عمرہ الا اوقات حیاتہ باللہ، تو در حقیقت انسان کی زندگی وہ، اصل میں انسان کی زندگی تو وہ حصہ ہے زندگی کا جو انسان نے اللہ کے ساتھ گزارا ہو۔ فتلک ساعات عمرہ، اصل میں انسان کی زندگی جو ہے وہ حقیقت میں یہ ہے، یعنی کہ جو اللہ کی اطاعت میں گزری ہو۔ فالبر والتقوى تزيد في هذه الاوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها، تو دراصل انسان جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اسی قدر اس کی وہ زندگی کم ہو جاتی ہے جو حقیقت میں اس کی زندگی ہے، یعنی کہ وہ زندگی جو اللہ کی اطاعت میں گزری ہوتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ گناہوں کا انسان کی زندگی کو کم کر دینا، اس کا یہ مطلب ہے۔ علی کل حال، وہ بالجملہ، مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ فالعبد اذا اعرض عن اللہ، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اعراض برتتا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیتا ہے، واشتغل بالمعاصی، گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، ضاعت علیہ ایام حیاتہ الحقیقیہ، اس کی حقیقی زندگی کے دن جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ حقیقی زندگی کے دن کہ التی یجد غب اضاعتها، جس کے ضائع ہو جانے کا انجام اور نقصان وہ انسان اس دن پائے گا جس دن وہ کہے گا یوم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنی جو حیات حقیقی تھی اس کو کس طرح ضائع کر دیا۔ فلا يخلو اما ان يكون له مع ذلك تطلع الى مصالحه الدنیویہ والاخرویہ اولا، اگر تو انسان نے اس کے ساتھ ساتھ
کچھ اپنی دنیا اور آخرت کی جو مصالح ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا بھی انتظام کیا ہو تو مع ذلك تطلع الى مصالحها الدنيويه والاخرويه اولى فان لم يكن له تطلع الى ذلك، اگر انسان نے اپنے دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کا خیال نہ کیا ہو تو ضاع علیہ عمره كله، تو پھر تو اس کی ساری زندگی ضائع ہو گئی، وذهبت حیاته باطلا، ساری زندگی اس کے ہاتھ سے چھن گئی۔ لیکن اگر اس نے اپنی دنیا اور آخرت کے جو مصلحتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش اس کے ساتھ کی ہو تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ طالت علیہ الطریق بسبب العوائق، اس کا راستہ رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہوگا گناہوں کی وجہ سے، وتعثرت علیہ اسباب الخیر، خیر کے اسباب وہ اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے، بحسب اشتغالہ بازدادہا، اسی قدر مشکل ہو جائیں گے جس قدر انسان گناہوں میں مشغول ہوگا، وذالک نقصان حقیقی من عمرہ، اور یہ انسان کی زندگی کا حقیقی نقصان ہے۔ وسر المسألۃ، اس مسئلے کا جو راز ہے وہ اس بات میں ہے کہ ان عمر الانسانی مدت حیاتہ، انسان کی جو عمر ہے وہ تو اس کی زندگی کا ٹوٹل عرصہ ہے جتنا بھی ہے، ولا حیات لہ الا باقبالہ علی ربہ، اور انسان کی زندگی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، والتنعم بحبہ وذکرہ، اور وہ وقت کہ جس میں وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کے ذریعے جو ہے وہ نعمت میں ہو، وَإِيثَارِ مَرَضَاتِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو انسان اپنی خواہش پر ترجیح دے رہا ہو تو انسان کی حقیقی زندگی تو یہ ہے، اور جب انسان گناہوں میں مشغول ہوتا ہے تو دراصل اس کی یہ جو حیات حقیقی ہے، یہ جو اس کی اصل زندگی ہے، یہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اس فصل میں ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں کے جو نقصانات ذکر کیے ہیں وہ تقریباً 9 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ حرمان العلم، انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے حرمان الرزق، انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان ہے کہ وحشت بینہ و بین ربہ، بندے کے اور اس کے رب کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ بندے کے وحشت بینہ و بین الاخیار، انسان کے اور خیر والے لوگوں کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اللہ والوں کی مجالس میں دل نہیں لگتا۔ پانچواں نقصان ہے تعسیر الامور، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو مشکل کر دیتا ہے۔ چھٹا نقصان ہے کہ انسان کا دل اور جسم جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ساتواں نقصان ہے کہ انسان کا دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور آٹھواں نقصان ہے کہ انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست سے۔ اور نواں اور آخری نقصان جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی برکت وہ انسان کی زندگی سے اٹھ جاتی ہے، انسان کی زندگی نحوست سے اور بے برکتی سے عبارت ہوتی ہے، بے برکتی سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، ان کے برے اثرات سے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو بچائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کے برے اثرات اور برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔